बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे रावाली के अजीम पाकिस्तानियों, मैं आज आपके सामने जो मुल्क के हालात हैं, जिसकी वजह से हम आज इस रास्ते पे हकीकी आजादी की मार्च इस्लामाबाद में जिस वजह से लेके जा रहे हैं, मैं सारे राहवाली के मेरे बाशऊर पाकिस्तानियों, आपने मेरी ये जो बात गौर से सुननी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूं और मैं आपको कॉल दूं तो आपने मेरे साथ मुझे इस्लामाबाद में मिलने के लिए इस मुल्क की हकीकी आजादी की जहाद लड़ने के लिए आपने सबने मेरे पास आने हैं। अब पहली वजह क्या? पहली वजह ये, जरा गौर से अभी मेरी बात सुना, पता नहीं राहवाली मेरी कब आपसे मुलाकात होगी इसके बाद, तो गौर से मेरी बात सुने। सबसे पहले एक चीज अपने ज़हन में डाल लें कि जब तक एक माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता, वहां खुशहाली नहीं आती। ये ज़हनों में डाल लो कि इंसाफ का मतलब क्या, कि सारे शहरी कानून के सामने एक बराबर होते हैं। ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून होता है, इसको इंसाफ कहते हैं। पहले समझ है इंसाफ क्या होता है। इंसाफ का मतलब हर शहरी के जो हुकूक होते हैं उनकी उस मुल्क की अदालतें हिफाजत करती। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जब वो हिजरत करके गए मदीना, तो मुसलमान गरीब थे, बुरे हालात थे। इसको नीचे कर दो, नीचे कर दो। बुरे हालात थे, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया। खुशहाली बाद में आई, पहले इंसाफ आया। मेरे सामने सिंगापुर, हम जाते थे, गरीब इलाका था, कहां पाकिस्तान और कहां सिंगापुर। हम सबसे तेजी से तरक्की कर रहे थे 50 साल पहले, 55-60 साल पहले। सिंगापुर आजाद होता है, एक उनका लीडर आता है और सबसे पहले इंसाफ कायम करता है। सिंगापुर में सबसे पहले कमजोर और ताकतवर के लिए एक कानून बनाता है, करप्शन खत्म हो जाती है। पाकिस्तान आज हमारी औसत आमदनी तकरीबन $2000 है। सिंगापुर और हमारी औसत आमदनी 55 साल पहले एक ही जितनी थी, क्योंकि सिंगापुर में इंसाफ कायम किया। आज हमारी तकरीबन $2000 है, सिंगापुर की $60,000 औसत आमदनी है। आगे निकल गया क्योंकि उसने रहमतुल आलमीन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। जो भी उनके रास्ते पे चलेगा, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, अल्लाह की नेमतें बरकतें आएंगी, खुशहाली आएगी। वो आगे निकल गया। हमारा सबसे बड़ा मसला, मैं अपने नौजवान को बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसाफ नहीं है। छोटा चोर चोरी करके जेल में,
اور بڑا ڈاکو جوتے پالش کرتے کرتے چیری بلاسم آج پرائم منسٹر بن گیا. ذرا یہ ذرا سنیں. اور کیونکہ میرے عظیم لیڈر، میرے اللہ کے پیغمبر، انہوں نے، میں چاہتا ہوں ساری قوم، میں بلکہ انشاءاللہ جب ہمیں اللہ نے حکومت دی تو میں چاہوں گا کہ ان کی حدیث ہر اسکول میں لگی ہو، ہر یونیورسٹی میں لگی ہو، ہر آفس میں لگی ہو. اور وہ یہ کہ میرے نبی نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی. جو جب چھوٹا چور کرتا تھا تو جیل میں، چوری کرتا تھا وہ جیل میں، اور بڑے ڈاکو کو جو قومیں نہیں سزا دے سکتی تھی وہ تباہ ہو جاتی تھی. اب یہ شہباز شریف کا ذرا سنو. اس کو 16 ارب روپے کی کرپشن کے کیس میں سزا ہونے والی تھی، جبکہ اس کو بچایا گیا، سازش کے تحت اس کو اوپر بٹھایا گیا. اور جب یہ اوپر بیٹھا 16 ارب روپے کا FIA کا کیس تھا، جب سے یہ اوپر بیٹھا، یہ ذرا غور سے سنیں. میں کیا کریں؟ سنیں ذرا. سب سے پہلے چار گواہ تھے جن کے نام پہ اس نے 16 ارب روپیہ لیا تھا. اس میں گلزار احمد، وہ چپڑاسی تھا رمضان شوگر مل میں، وہ مر گیا، پتہ ہی نہیں چلا مرا کیسے. مزمل راجہ، وہ کیش بوائے تھا رمضان شوگر مل میں، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. یہ 2 مہینے میں آتے ساتھ ہی، ان کے پہلے 2 مہینے میں وہ مرا. غلام صابر جو مزمل کا رشتہ دار تھا، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا، بھائی تھا، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. مقصود چپڑاسی جس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ آیا تھا، 400 کروڑ روپیہ، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. ڈاکٹر رضوان جو FIA کا انویسٹیگیٹ کر رہا تھا یہ کیس شہباز شریف کا اور بیٹوں کا، وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. اور ایک اور جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ندیم اختر، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا لیکن وہ بچ گیا. اب یہ سنیں، کسی اور ملک میں یہ ہوتا، میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جدھر انصاف ہے. ابھی انویسٹیگیشن ہونی تھی، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی تھی. کسی نے نہیں پوچھا کہ کیسے سارے لوگ جو گواہ تھے سب مر گئے. اور اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ کا ایک آفیسر کرپشن میں انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اس کا نام تھا عمران رضا. پتا چلا جی وہ خودکشی اس نے کر دی ہے، کوئی انویسٹیگیٹ نہیں ہوا. میں یہ آپ کے سامنے کیوں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہاں انصاف نہ ہو، جب تک طاقتور کو قانون کے نیچے نہ لے کے آئے. میں نے 3.5 سال جو میں اقتدار میں تھا پوری کوشش کی کہ بڑے بڑے اس ملک کے جو مجرم اور ڈاکو جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ان کو سزا ہو. لیکن خفیہ ہاتھ تھے، ان کو سزا نہیں ہوتی تھی. کبھی جج بینچ ٹوٹ جاتا تھا،
کبھی کمر میں درد ہو جاتی تھی کسی کی، کیس لمبا چل جاتا تھا. ہم کچھ نہیں کر سکے کیونکہ نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھی. جو نیب کنٹرول کر رہے تھے انہوں نے ان چوروں کو بچایا جو آج ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں. اور جب سے یہ آئے ہیں راہ والی یہ سن لو، جب سے ینگ کسان ہیں، یہ چاول کا علاقہ ہے. کسانوں کو آج پتا ہے کہ ہمارے وقت پہ ڈیزل جو ٹیوب ویل پہ استعمال ہوتا ہے، ٹریکٹر پہ استعمال ہوتا ہے، سوری میں غلط سے کہہ گیا، فضل الرحمان جو استعمال ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں، 150 روپے لیٹر قیمت تھی فضل الرحمان کی جب ہم تھے 6 مہینے پہلے. آج 236 روپے پہ فضل کی قیمت اوپر چلی گئی ہے. پٹرول وہ بھی 150 روپے لیٹر. تو یہ جو ساری مہنگائی ہوئی ہے یہ جب سے چور اوپر مسلط کیے گئے. بجلی کے بل جو لوگوں کے پاس آ رہے ہیں، سب کو سوال پوچھنا چاہیے کہ کون سی قیامت آئی 6 مہینے میں کہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی. تو آگے جا کے میں نے یہ سوال کرنے ہیں کہ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کس نے یہ کیا کہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا اور ان کے سارے کیسز ختم ہونے شروع ہو گئے، NRO ملنا شروع ہو گیا، مریم بھی بری ہو گئی، مریم کا پاپا تیاری کر رہا آنے کی، شہباز شریف کے بھی کیس ختم ہو گئے، حمزہ شریف کے کیس بھی ختم ہو گئے، اور وہ اس ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری، اس کے بھی کیس ختم ہونے شروع ہو گئے. اب انہوں نے قانون ایسا بنا دیا ہے، راہ والی کے نوجوانوں یہ سمجھ لو، قانون اب یہ ہے کہ صرف چھوٹا چور پکڑا جائے گا. اب سے اگر میں بڑا ڈاکہ مارتا ہوں اور میں ملک سے پیسے باہر بھجوا دیتا ہوں، کوئی پاکستان کا قانون اب مجھے نہیں پکڑے گا. انہوں نے آ کے نیا قانون بنایا، انہوں نے قانون اب ایسے بنا دیے کہ صرف چھوٹے چور پکڑے جائیں گے. اس لیے انصاف کے لیے ہم سب آج اسلام آباد روانہ ہیں، کیونکہ یہ قوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. دنیا کے عظیم ترین لیڈر کی ہم امت ہے. ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم گائے بھینسیں نہیں ہیں کہ آپ لاٹھی مار کے کبھی ادھر موڑ دیں کبھی ادھر موڑ دیں. آج انہیں کہیں، کل کہتے تھے چور ہیں، آج کہتے ہیں کہ جی وہ NRO دے دی، اب صاحب پاک ہو گئے. مشرف نے ان کو چور کہا تھا، ان کے اوپر کیسز کیے، اس نے پھر NRO دے دیا. یہ قوم، نوجوانوں سب تیار ہو جاؤ. اگر قوم اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوتی، ان کو جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے. جانوروں کی کوئی حقوق نہیں ہوتے. جانوروں کے جنگل کے قانون میں انصاف نہیں ہوتا، جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے. اور ہم یہ انصاف جس سے ہم آزادی چاہتے ہیں، اپنی حقیقی آزادی، اس کے لیے نکلے ہیں. آپ نے سب نے میرے ساتھ دینا ہے. اور میں آپ سب کے سامنے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ میری نظر میں اس سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے بجائے غلامی کسی کی کرے. میں میاں طارق تمہارا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور جمال ناصر آپ کا بھی، جو
جو آپ نے محنت کی. اور میں آپ سب سے آخر میں حلف لوں گا, ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے میرے ساتھ حلف لے لے. میں یہاں سے پڑھوں گا, آپ نے ریپیٹ کرنا ہے ہاتھ اوپر پیچھے تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے اور ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, اور ہم حقیقی آزادی کے اس جہاد میں عمران خان کے ساتھ آخر تک جدوجہد کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. چلیں.